नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियुल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला आक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मावहुमुन नार व बि'सा मस्वज़्ज़ालिमीन वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू इस्तख़ुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन इज़ तुस्अदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना कुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिइहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबाज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह आल इमरान की आयत 149 तक 155 है जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इससे पहले हमने जो हमारी पिछले हफ्ते यानी पिछले बुध को तो हमारी नशिस्त नहीं हो सकी, उससे पिछले बुध में तक हमने 148 नंबर आयत तक मुताला कर लिया था। ज़ाहिर है जो मौजू चल रहा है वो ग़ज़वा उहद का मौजू है और इसमें जिस वजह से हमने इसका इंतखाब किया है वो ये कि अहले ईमान को इस जद्दोजहद में, इकामत दीन की जद्दोजहद में किस किस तरह की आजमाइशों से गुजरना होता है और सब्र के कौन कौन से मराइल हैं कि जो उनकी इस कोशिश में आते हैं और जिन पर पूरा उतरना होता है। अब वो जहन में रखिए जो ग़ज़वा उहद के हालात हैं या उस पूरे मंजर को सामने रखें कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाना मदद से मुसलमानों को फतह अता कर दी और उसके बाद ग़ज़वा उहद में सूरत हाल बरक्स हो गई और उर्फ़ आम में जिसे शिकस्त समझा जाता है वो सूरत हाल उससे मुसलमानों को दो चार होना पड़ा। जो नुकसान हो गया वो तो अपनी जगह पे 70 मुसलमान शहीद हो गए और ये कि एक बहुत अहम मार्के में जो है वो हज़ीमत उठानी पड़ी, लेकिन ये कि उसके बाद जो प्रोपेगेंडे का तूफान उठा है और लोगों ने इस मौके को मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने के लिए जिस तरह इस्तेमाल किया है वो आयत नंबर 149 का जो है वो मौजू है या 149 150 इन आयत में दर हकीकत उस चीज़ को सामने लाया गया है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो फिर उसको लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। शैतानी लोग, शैतान के आलाइकार या शैतान के चेले वो इस तरह के चीज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस चीज़ को हमारे लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है इस जद्दोजहद में ये नशेब व फराज आते हैं और ये नशेब व फराज वहाँ पे अफराद जो है वो शहीद हुए, यहाँ पे जमातों की जमातें शहीद हो जाती हैं
اور یہ کہ ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہیں، فرقے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جس میں لوگوں نے زندگیاں بتائی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک عزم نو کر کے اٹھنا اور پھر کھڑے ہونا، یہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ نہیں تو لوگ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو داڑھیوں تک صاف کرا دیتے ہیں جب اس طرح کے کسی حادثے سے گزرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ کا کھیل ہے، کبھی بازی حق میں ہوتی ہے اور کبھی مخالف چلی جاتی ہے، اور اس پہ ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھتا ہے، اور جس کو سہارنے کے لیے، جس کو جھیلنے کے لیے صبر و مصابرت کے لیے یعنی ٹنو عظیمت درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ بھی یہی ہوا جیسے کہ آیہ مبارکہ میں الفاظ سے ظاہر ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، اگر تم اطاعت کرو گے، میں پہلے لفظی ترجمہ کر لیتا ہوں، اگر تم اطاعت کرو گے الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ لوٹا دیں گے، الٹا دیں گے تمہیں، پلٹا دیں گے تمہیں تمہاری عقب پر، تمہاری پیٹھوں پر، یعنی تمہیں الٹا گھما دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ اب اس میں جو بات اطاعت جو یہاں پہ کہی گئی، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، مطلب یہ کہ ان کی باتوں پر کان دھرے، یعنی جو ہمارے محاورے میں یہ بات کہی جاتی ہے کسی کی بات پہ کان دھرنا، تو اگر ان کی باتوں پر کان دھرے تم نے تو وہ پھر تمہارے اوپر ان کا پروپیگنڈا مؤثر ہو جائے گا۔ اب وہ پروپیگنڈا تھا کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یعنی ایمان والوں کو جو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے وہ وسائل سے نہیں مل رہی ہوتی، ان کے پاس اسباب تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ان کی افرادی قوت کم ہوتی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ ہی بڑے گروہ پہ غالب آتا ہے، ان کو اپنی کثرت پہ ناز ہوتا بھی نہیں، اور ہو جائے تو پھر وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، تو پھر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں مل پا رہی تھی۔ تو یہ جو فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی اور اس میں حنین کے موقع پہ جو مسلمانوں کی کیفیت ہوئی، وہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ خیر، تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، وسائل کی ان کے پاس تنگی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، اور وہ جس آسرے پر اور جس سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ جو واقعات کا سلسلہ یہاں پہ آیا ہے اس کے بالکل شروع میں ابتدائی میں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آتی ہے، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو وہ تو فرشتوں کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ غائبانہ مدد کرتا ہے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، تو وہ اللہ ہی کے آسرے پہ وہ ساری جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہ جو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کی قوم کے مقابلے میں اللہ کی مدد، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو گویا مسلمان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے دل کو یہ تثبیت دے رہی ہوتی ہے، ثابت قدم کر رہی ہوتی ہے، اس کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، یہ یقین کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اور غزوہ بدر نے اس چیز کو ثابت کر دیا، کوئی شک ہی نہیں رہا، وہ یوم الفرقان ہے ہی اس لیے کہ گویا اللہ کی مدد بالکل عیاں ہو کر، بالکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ گئی، اور کوئی شک و شبہ باقی ہی نہیں رہا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ لیکن غزوہ احد نے صورتحال تبدیل کر دی۔ اب آپ یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اہم نقطہ ہے جو دینداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اب جب غزوہ احد میں وہ صورتحال تبدیل ہوئی تو سب سے پہلے تو انسان کے اپنے دل میں ایک شک پیدا ہوگا کہ یار اس دفعہ مدد کیوں نہیں ہے، کیا مسئلہ ہوا، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ایک وسوسے کے درجے میں تو کسی کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ بندہ مومن کو وسوسہ ہے وہ فوراً وہ غائل ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اس کی سوچ اور اس کا ایمان غالب آ جائے گا۔ اوپر سے کافروں کا پروپیگنڈا، اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ اب یہ وہ پروپیگنڈے کو سمجھیں گے کہ دیکھو بھائی یہ مدد کا کوئی چکر وکر نہیں ہے، مدد ہوتی اگر بدر میں ہوئی تھی تب رسول تھے، اور اب احد میں رسول نہیں رہے، اب کیوں نہیں مدد آئی؟ تو یہ پہلے بھی ایسا بس وہ ایک حادثہ ہو گیا، بائی چانس ہو گیا، اور یہ کہ اب جب پلاننگ کر کے آئے مکے والے تو آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ اب کیوں نہیں مدد آئی؟ اب یہ وہ شے تھی کہ جو بعض لوگوں کو ڈواڈول کر سکتی تھی اور کیا،
کچھ لوگ ہل گئے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ فرمائی کہ ایسا جو ہے اپنے ذرا سوچ کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو آواز دو اور اپنی کمر ہمت کسو، اور ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے میں مت آؤ۔ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا تھا؟ یہودی کر رہے تھے۔ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا تھا؟ منافقین کر رہے تھے۔ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا تھا؟ مشرکین کر رہے تھے۔ یہاں سب کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے جو ہے وہ کفر کا، کہ اگر ان تطیعوا الذین کفروا، یا حقیقت کے اعتبار سے قانوناً کافر نہ بھی ہوں تو حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں، جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ یہ سارے اہل کفر ہے۔ اور ان کے پروپیگنڈے میں اور ان کی باتوں میں اور ان کے فلسفوں پر اور ان کی باتوں پر اگر تم نے یقین کر لیا تو یہ تمہیں تمہاری ہمت توڑ دیں گے، فتن کا، اور تمہیں تمہاری پیٹھوں پر پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے تمہیں اپنے سابقہ دین پر، سابقہ روش پر۔ اوپر نام بے شک چھلڑی مسلمانوں والی رہ بھی جائے، لیکن یہ کہ اندر سے تمہاری سوچ وہی اسباب اور وسائل والی سوچ ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے آج بھی کتنے دانشور ہیں جو یہی ساری باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یار کس آپ غرے میں ہو، کس دھوکے میں ہو۔ اب وہ چونکہ خیر اتنا مہربانی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں مدد آیا کرتی تھی، اب مدد نہیں آئے گی، اب کوئی مدد شامل حال نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے 9/11 کے بعد جب طالبان کی حکومت کا وہ جو دھڑن تخت ہو گیا اور امریکہ جو ہے وہ پہلے حملے میں غالب آیا، تو کتنے دانشور تھے جنہوں نے یہ باتیں کی کہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کی اور دھڑلے سے کی، اور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی کسی امریکی تھنک ٹینک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب ادھر بھی تو ایسے مسلمان، مدینے میں بھی کوئی دانا دانا، کوئی خال خال، کوئی اکا دکا دانشور وہاں پہ بھی تو ہوگا نا، کہ جو مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی یہ جو بیوقوفوں کی طرح دوڑ پڑتے ہیں اور ہر پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری تیاریاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور دشمن کے وسائل کیا ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگاتے، اور اندھا دھند کاروائی کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں پکار پہ لبیک کہتے ہوئے، واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنار نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے بے وقوفوں والا ایمان لائے، ہم تو دانشور لوگ ہیں، ہم تو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر ایسے دانشوروں کی بات مانو گے، ایسے اہل کتاب کی بات مانو گے، اور آج اہل کتاب میں ان دینداروں کو بھی شامل کر لیں، اور جو بھی آپ کو جو ہے آپ کی اس یعنی اللہ کی مدد سے آپ کو نا امید کرتے ہوں، اللہ کی نصرت سے نا امید کرتے ہوں، اور یہ سمجھتے ہوں کہ اب دین قائم نہیں ہو سکتا تو اس کی جدوجہد کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو پہاڑ کو ٹکر لگانے والی بات ہے۔ تو ایسے تمام لوگ یا کوئی اور اس کے لیے ہتھ کنڈا اختیار کرتے ہوں، جو آپ کو اس جدوجہد سے، اقامت دین کی جدوجہد سے کسی بھی طور پر منحرف کرنے والے ہوں، کسی کوئی بڑے لطیف ہتھ کنڈے سے یا کوئی اس طرح کے پروپیگنڈے سے، تو یہ تمہیں واپس اصل میں اس سٹیٹس کو میں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، اسی جو بھی نظام موجود ہے اس کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتے ہیں۔ یہ تمہیں وہ انہوں نے گویا یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں اپنے، یہ دانشوری کے اڈے نہیں ہیں۔ تو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم نے ان کی باتیں مان لی، ان کی باتوں پہ کان دھر لیا، ان کے فلسفوں پہ کو تسلیم کر لیا، تو تم ایک تو لوٹ کے واپس وہیں پہ جہاں کی کھوتی وہاں پہ جا کے کھلوتی والی بات ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ یہاں خسارے کو یہ معمولی خسارے پہ نہ رکھیے، وہی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ وہ والا خسارہ، یعنی یہ کہ جب تم نے دنیا کا سودا کر لیا اور آخرت بیچ دی اور اس کی پرواہ نہیں کی، تو پھر یہ ہے کہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ جو میں نے بات عرض کی ہے دنیا اور آخرت کی، تو اصل میں یہی بات سمجھانے کے لیے کوئی دنیا کا چرکا بھی لگ جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی اس میں کسی بھی درجے میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کرے گا اور کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں بہرحال ان کی ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ، یعنی کہ سب کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو غالب بھی آنا ہے، ہم تو فتح یاب بھی ہوں گے، ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ آپ اتنے نچنت ہو جائیں، اتنے بے فکر ہو جائیں، اتنے آپ کو کوئی یہ خطرہ ہی نہ رہے، کسی نقصان کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ تو یہ در حقیقت پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایک یقین نے، نصرت کے یقین نے، فتح مندی اور فتح یابی کے یقین نے
آپ کے اندر وہ جو ایک آخرت کا ایمان ہونا چاہیے اسے کم کر دیا ہے، اس لیے کہ اب تو دنیا بھی آپ کو یقین ہے آپ کا کہ آپ کی دنیا کا کوئی نقصان ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے اس اصول کے خلاف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پہلی بات تو یہ ہے آپ کا آخرت پر یقین محکم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو معلوم ہے دنیا امتحان ہے، تو امتحان تو پھر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی آپ کو بھلائی پہنچے گی اور کبھی آپ کو نقصان ہوگا، کبھی آپ کے صبر کا امتحان ہوگا تو کبھی آپ کے شکر کا امتحان ہوگا۔ نعمت ملی ہے تو دیکھا جائے گا آپ شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تکلیف ملی ہے، آزمائش آئی ہے، ابتلا میں پڑے ہیں تو پتہ چلے گا صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں اور دونوں آتی ہیں، جیسے دن اور رات آتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی آتی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ جو پورا رکوع ہے اصل میں اس کا تعلق ہے منصب امامت کے ساتھ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اقتدار دیتا ہے خاص طور پہ اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر، تو وہ اور مسلمانوں کی جو بات ہے جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، تو ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ دیکھیے اقامت دین اصل ہدف نہیں ہے، اقامت دین ایک اور مقصد کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے جو وہ پورا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ میں رضا الہی کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کار رسالت کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کے ذریعے سے جس کو سر انجام دلایا اور اتمام حجت کرائی لوگوں کے اوپر، تاکہ آخرت میں لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ بچے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگ جب رسول آئیں لوگوں کو وارن کریں، لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں تک اللہ کی بات صحیح پہنچا دیں کہ ان کے دل پہ جا کے پیوست ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے یہ پیش کرنے کے لیے ان کے پاس نہ ہو کوئی عذر کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور ان کی بات میرے پلے نہیں پڑی تھی اور ان کی بات کو میں نے صحیح جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کنفیوژن تھی، موبائل جو ہے وہ کوئی ابہام تھا، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ان کی آنکھیں بالکل کھل جائیں اور ان کے دل پر جا کے بات پوری طرح لگ جائے، ٹھک جائے، اور اس کے بعد اگر نہ مانے تو اللہ ان سے پوچھے۔ تو ایک اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ انبیاء کا کام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی تو اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا، کتاب کو کیا محفوظ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہو گئے، اس کی حفاظت اللہ نے فرما لی۔ اب اس کو حرکت دینا، اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کے ذریعے سے لوگوں پر حجت قائم کرنا، یہ ایک اس کے لیے ایک امت کھڑی کر دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، یعنی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اللہ کے جو ہے وہ حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہو، یہ کوئی اپنی دنیا میں چودراہٹ قائم کرنے کے لیے نہیں کرتے، اپنی فن خانی کے لیے نہیں کرتے، اپنی تھانے داری قائم کرنے کے لیے نہیں کرتے، اور کوئی خدائی فوجدار بننے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، تو اور لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہو، لوگوں کی خیرخواہی میں کرتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن اگر آپ بظاہر دیکھیں تو یہ جنگ و جدال، آپ کو فتح یابی، اس کے ساتھ مال غنیمت، اس کے ساتھ اقتدار، اس کے ساتھ حکومت، یہ آپ کو چمٹی ہوئی نظر آئے گی، گدی ہوئی نظر آئے گی، جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو بہرحال یہ ایک دنیا کا کام نظر آتا ہے۔ تو دنیا اگر کسی اعتبار سے یہ بات سمجھے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس جماعت کو جو اللہ کی پارٹی ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو یہ خناس نہیں آنا چاہیے کہ ہم دنیا میں غالب ہی رہیں، ہم دنیا میں چھائے ہی رہیں۔ نہیں، ہم تو دنیا میں ہیں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، اور یہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ اصل میں ایک جو بندہ مومن کی یا جو بھی حزب اللہ کا فرد ہے اس کی یہ سوچ بن جانی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، میں اللہ کے لیے سب کر رہا ہوں، میں آخرت کی کامیابی کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور اس کے اندر یہ دنیا کی کسی بھی فتح کا یا مال غنیمت کا یا اقتدار کا، یہ جو ایک ضرورت کے درجے میں کہ تمام حجت کے لیے یہ ساری چیزیں درکار ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی خواہش کے درجے میں یہ بات اپنے غلبے کے لیے یا اپنی جماعت کے غلبے کے لیے، وہ جو ڈومینیشن کا جس سے دنیا میں فساد پھیلے ہیں اور دنیا نے لوگوں نے علاقوں کے علاقے فتح کیے ہیں اور ملک کے ملک غارت کیے ہیں، یہ جذبہ اس جماعت کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ اللہ والے ہوں، آخرت والے ہوں، ربانیین کی جو ہم نے تشریح پہلے کی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر فتح کا دن طلوع ہوا ہے تو کوئی شکست کی رات بھی آئے، تاکہ وہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ دور ہو جائے. یہ بات میں پچھلے عرصے میں کہتا رہا ہوں، یہ جو حزب اللہ ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو تزکیہ ہے، اور اس کی جو تطہیر ہے، اور جو اس کے حزب اللہ کے افراد کے جو قلوب کا تصفیہ ہے، یہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، یہ اکیڈمیوں میں نہیں ہوتا. اور وہ اکیڈمی میں سے میں کسی مذہبی جماعت کی اکیڈمی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر طرح کی اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں. وہ کوئی جو ہے وہ قرآن پڑھانے والی اکیڈمی ہو، یا یہ کہ وہ کوئی اور اکیڈمی ہو، یا کوئی اور جو ہے وہ اسٹریٹجی پڑھانے والی اکیڈمی ہو، یہ حزب اللہ وہاں تشکیل نہیں پاتی. حزب اللہ میدان جنگ میں تشکیل پاتی ہے، مارے کھا کے تشکیل پاتی ہے، سرد گرم سے گزر کے جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور خون جگر دے کر جو ہے وہ جو ہے حزب اللہ کی تشکیل ہوتی ہے، اور خود محمد رسول اللہ کا خون گرا ہے اس راستے میں. تو یہ کام جو ہے یہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اور اکیڈمیوں میں بیٹھ کر اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اور آڈیٹوریمز میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، یہ تو میدان میں نکل کر ہی ہوتا ہے. اور یہ وہ اگرچہ کہ غار ہرا بھی تھی، اگرچہ کہ مکے کی زندگی کی تلخیاں بھی تھیں، لیکن یہ کہ احد نے جو تربیت کی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ اور طرح کی تربیت ہے، اور اس سے جو چھن کے نکلے ہیں وہ اور طرح کی اب افراد ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ آئی کہ اس میں صبر کرنا ہے، لوگ ان کے پراپیگنڈے میں نہیں آنا ہے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، اس پراپیگنڈے میں نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اس میں یہ آ گئی ہے کہ اصل میں تو یہ سارا کام تم دیکھنا یہ ہے کہ تم طالب آخرت ہو یا طالب دنیا ہو. اور یہاں دنیا سے مراد نعوذ باللہ وہ والی دنیا نہیں جس دنیا کے ہم جو ہے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہ مال میں اضافہ ہو جائے، جائیداد بڑھ جائے، کوئی عہدہ بڑھ جائے، سٹیٹس بڑھ جائے. یہ وہ دنیا کی بات یہاں نہیں ہو رہی. یہاں دنیا کہہ رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے جو دنیا بنتی ہے، دین غالب ہو گیا، اقامت دین جو ہے وہ منزل سر ہو گئی، خلافت آ گئی، تا خلافت کی بنا جو ہے وہ قائم ہو گئی، جو ساری محنت رنگ لے آئی. تو اس کو یہاں دنیا کہا گیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں پھر یہ کہ یہ اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے تم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہو، دنیا کی کامیابیوں کے لیے نہیں کر رہے ہو. یہ کار نبوت کا جو تمہارے اوپر جو بار آیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ اسے نبھا رہے ہو. اور اس میں تو نبی قتل بھی ہوئے ہیں، اور نبیوں نے اللہ کی راہ میں جانیں بھی دی ہیں، تو یہ تمہیں بھی دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ جب آ گئے آپ تو پھر اس کے بعد سب ہرا ہرا ہی ہوگا اور سب جو ہے آپ کے لیے میٹھا میٹھا ہی ہوگا. نہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی اگر ٹھنڈی چھاؤں کے دن آئیں گے تو تپتی راہیں بھی پکاریں گی، اور دونوں پہ آپ کو ایک جیسا طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر ذرا بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور اس چکر میں پڑ گئے کہ نہیں یہ تو وسائل کا کھیل ہے، اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اللہ کی مدد نہیں شامل ہے، تو پھر گئے، ایمان سے گئے اور خسارے میں پڑ گئے. بل اللہ مولاکم، یہ ایک احتمال ہے، امکان ہے، ایک نظری اور علمی بات ہے، لیکن اللہ تمہیں بھٹکنے دے گا نہیں. وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا جو ہے وہ دستگیری فرمائے گا. اگر کوئی وسوسہ آئے گا، کسی کی بات کا کوئی اثر ہوگا، اللہ اسے زائل فرمائے گا. بل اللہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. اور اس صورت میں اس کی ایک بڑی عمدہ مثال گزر چکی ہے کہ وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، جب تم میں سے دو گروہوں نے چاہا کہ وہ کوئی نامردی دکھائیں، کم ہمتی دکھائیں، کوئی بزدلی کا مظاہرہ کریں، یعنی وہ بھی کھسک جائیں میدان سے، تو اللہ نے ان کو دستگیری فرمائی. اللہ ان کا حمایتی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا. تو اسی طرح ہوا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. یہ پروپیگنڈا تو کریں گے اور بڑا زوردار پروپیگنڈا کریں گے. اور یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی نہیں ہو سکتا. اتنا شدید ہوگا، اتنا مؤثر ہوگا، اتنا افیکٹو ہوگا کہ اس کے لیے بھی اللہ ہی دستگیری فرمائے گا تو تم ثابت قدم رہ سکو گے، وگرنہ وہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. اب دیکھیے یہاں ناصرین کا لفظ آ گیا، تو اس لیے وہ مولا وہاں پہ جو پیچھے آیا صرف روٹی دینے والا مولا کے معنی میں نہیں آیا، اور صرف ضرورتیں پوری کرنے والے مولا کے معنی میں نہیں آیا. خیر الناصرین کے معنی میں آیا ہے، سب سے بہترین مددگار ہے. اور یہ مدد ہے کہ کافروں کے اس پروپیگنڈے میں تم جو ہے بہ نہ جاؤ،
اور یہ کہ اس میں بھی تمہیں روشنی نظر آ رہی ہو، اللہ کی نصرت کی امید قائم رہے، اس اتنے شدید پروپیگنڈے کے باوجود، اتنے اعلیٰ عربی والے علامہ صاحب کے دلائل کے باوجود، جو عربیت میں ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے دلائل کے باوجود بھی آپ کو اللہ کی نصرت کا یقین رہ جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کی نصرت کے بغیر، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی بات فرمائی کہ دیکھیں یہ ایک عارضی پیریڈ ہے، وہ وہاں پہ چند مہینوں پر محیط تھا، یہاں چند سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے عارضی، یہ تمہارے امتحان کے لیے ایک ایسا وقفہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ غلبہ دے دیا۔ وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ تمہارا ایک امتحان لینا تھا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ وَلِيَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچ لے، پرکھ لے، اور یہ کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مقام شہادت پر فائز کرے۔ وہ دونوں طرح سے اس کے معنی اس کو ذہن میں رکھیں کہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کے اہل ہو جائیں، اور یہ کہ اسی میں اپنی جان دے دیں، دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں پہ۔ اور ساتھ ہی آگیا واللہ لا یحب الظالمین، یہ ان کو فتح مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کا مددگار تھا اور ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بڑے پیار ہے اور ان سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک موقع دے دیا ہے۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے مقابلے میں ان کے دشمن کھڑے کرتا رہا ہے، ہمیشہ یہ رہا ہے۔ وہ جنوں میں سے بھی ہوتے تھے، انسانوں میں سے بھی ہوتے تھے، تبھی تو آزمائش ہوتی ہے نا۔ تو یہ گویا اللہ ہی کے بنائے ہوئے دشمن ہیں، اللہ کو ان دشمنوں سے محبت ہرگز نہیں ہے، البتہ تمہیں تربیت دینے کے لیے، اور وہ تمہاری اعلیٰ تربیت، اونچا کردار تمہارا بنانے کے لیے ان کا ایک کردار ہے۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا وقت زندگی گزارنے کا، ایگزسٹنس کا موقع دیا ہوا ہے۔ اور تندی عباد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو ظاہر ہے ہوا اگر نہ ہو تو کعب اڑے گا کیسے؟ تو اب مچھروں کے لیے تو ہوا جو ہے وہ سہانے روح ہے، لیکن عقاب کو بلندی پر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو تم مچھر نہ بنو نا، عقاب بنو، ان مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوگے تو عقاب بنو گے، اور یہ کہ اگر اس کے آگے ہمت جواب دے جائے گی تو پھر مچھر والی صورت بن جائے گی۔ تو یہ عارضی صورت ہے، یہ مخالفانہ ہوائیں یہ رک جائیں گی، تھم جائیں گی، اور یہ جو کافر لوگوں کا آپ کو غلبہ نظر آتا ہے، ان کے وسائل نظر آتے ہیں، چکا چوند ہے، بڑی مشینری ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہائی ٹیک ہے، اور ان کے دتھے اور جتھے ہیں اور بڑے بڑے ان کے گروہ ہیں، تو میں ان کے ساتھ جو کروں گا وہ کیا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں، قلوب ان کے دلوں کے اندر، الرعب، یہ یعنی کسی پر جو آج کل کہتے ہیں نا دہشت طاری ہو جانا، ڈر جانا، اس پر کسی کا روب طاری ہو جانا۔ ویسے یہ جو روب ہے افراد میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے لوگ ویسے گھبرا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ایسے نہ بھی ہوں تو دوسرے آدمی کے اوپر ان کا ایک روب پڑ جاتا ہے، روب طاری ہو جاتا ہے۔ ایک وجاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو عطا کی ہوتی ہے۔ ویسے کہتے یہ ہیں کہ یہ امامت کا خاصہ ہے، کسی آدمی سے اللہ نے کوئی بھی کام لینا ہے، وہ کام دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، کسی کو کوئی لیڈری دینی ہے، کوئی چنگیز خان ہی ہو، لیکن تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجے کا روب دیتے ہیں۔ روب کے بغیر تو لیڈری قائم ہی نہیں ہوتی، تو وہ اس کی ایک وجاہت ہوتی ہے جس سے پھر اس کو باقی لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بات کوئی دوسرا آدمی کرے گا تو منہ کی کھائے گا، وہ اس کے منہ پہ وہ فٹ بیٹھ جاتی ہے، جچتی ہے، اچھی لگتی ہے، لوگ اسے سن لیتے ہیں اور گوارا کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، دوسرے کی نہیں سنتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کسی کو روب دیتا ہے۔ تو انبیاء کو یہ روب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے لوگوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا، لیکن ان کی یہ وجہات کہ ان کا ایک روب لوگوں کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ روب دیتا ہے، یعنی عام زندگی میں آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا، لوگ آپس میں ہنسی خوشی ہوتے ہیں، مخلوط معاشرت ہوتی ہے، ایک مولوی صاحب آ جائیں تو وہ سارا ذرا تھوڑا سا سیم سے جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ نبیوں والا نہ صحیح، لیکن یہ کہ کچھ اس میں اس کا کوئی عکس، کوئی پرتو، کوئی اس کی کوئی کسی نہ کسی درجے میں کوئی حصہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے اوپر روب کا طاری ہو جانا
فتح کے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے نا، یہ خاص طور پہ جو لڑائی ہے یہ تو ہوتی مورال کی جنگ ہے. اب جو ہی کسی کا مورال ڈاؤن ہوا تو اب تو وہ ساری جو ہے وہ اس کے حواس جو ہے نا وہ مختل ہو جائیں گے، اعصاب شل ہو جائیں گے. تو یہ کافروں کے دلوں پر میں رعب طاری کر دوں گا. اور یہ اب آگے اس کی ایک وجہ بھی بیان کی، نفسیاتی وجہ بیان کی کہ بما اشرکوا باللہ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ نے کوئی سلطان نہیں اتاری. یعنی یہ جملہ تو ما لم ینزل بہ سلطانہ اضافی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے شرک کی وجہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو شرک کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ رعب طاری کر دے گا. ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. باقی یہ کہ وہ شرک کی نفی اس لیے بھی کی کہ یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کوئی سلطان اتاری ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا، یہ تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، خود تراشیدہ عقیدہ ہے، یہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس چیز کو. تو ایسا ہے نہیں، یہ جھوٹ ہے، ان کا افتراء ہے جو انہوں نے باندھا ہے، اس کا یہ اللہ نے نہیں اتارا. لیکن اصل بات یہ کیا ہے، یہ کہ انسان کے کردار کو اس کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کا جو آدرش ہے، جو اس کا نصب العین ہے، وہ اس کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے. اگر وہ نصب العین کمزور ہو، گھٹیا ہو، اس کے جو بودا ہو، تو اس انسان کے کردار میں بھی وہ بودا پن آ جائے گا. اس سے پہلے جو ہے وہ مکی قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں یہ جو پورا ایک مثال دے کے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اس کے مقابلے میں جن کو تم نے پوجنا شروع کر دیا ہے وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور بنائیں گے کیا؟ وہیں یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی شے اٹھا کے لے جائے، ظاہر لوگوں نے اگر کوئی حلوہ لا کے آگے رکھا ہے یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز جیسے بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، تو اس میں سے کچھ مکھی کے پر کے ساتھ یا اس کی ٹانگوں کے ساتھ لگ کے پاؤں کے ساتھ چلا گیا تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنی قدرت بھی ان میں نہیں ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا گیا، تو جس کے مطلوب یہ ہوں جو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کا طالب بھی جیسے یہ ضعیف ہیں وہ طالب بھی ویسا ہی ضعیف ہوگا، جیسے یہ کمزور ہیں وہ طالب بھی ویسا ہی کمزور ہوگا، جیسے یہ بودے ہیں ایسے ہی طالب بھی بودا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جس کا آئیڈیل، جس کا مطلوب، جس کا مقصود، جس کا محبوب، جس کا معبود، جس کا الہ کمزور ہے، بودا ہے، وہ گھٹیا ہے، تو اس کا طالب، اس کا عابد، اس کا محب، اس کے اندر بھی وہ گھٹیا پن آ جائے گا، وہ کمزوری آ جائے گی، وہ بودا پن آ جائے گا. وہی ظاہر ہے اس نے آئیڈیل کو پانا کیا ہے، اس کے بس اسی کے پر تو اسی کے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا ہے. تو جس کے اپنے اندر گھٹیا پن ہوگا تو وہ گھٹیا پن اس کے آئیڈیل جو بھی اس کے فالوورز ہیں ان کے اندر بھی آ جائے گا. اور جس کا آئیڈیل اللہ تعالیٰ ہے، الحق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اور تمام اعلیٰ صفات سے وہ متصف ہے، اور جس نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، جو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے بلند و بالا ہے. سبحان اللہ ما یصفون، جو کچھ یہ اللہ کی وصف بیان کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند و بالا ہے، پاک و صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے. تو وہ ان لوگوں کے کردار کے اندر بھی وہی بلندی آئے گی، وہی اعلیٰ کردار آئے گا. تو چونکہ انہوں نے شرک کیا ہے، چونکہ انہوں نے عقیدہ ان کا کمزور ہے، چونکہ ان کا مطلوب اور مقصود اور محبوب اور معبود گھٹیا ہیں، بت ہیں، لہٰذا ان کے کرداروں کے اندر پختگی نہیں ہے. یہ ایک معمولی سے دبکے سے ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، بزدل ہیں، کم ہمت ہیں، یہ روب ان پر طاری ہو جائے گا، یہ ڈر جائیں گے، یہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ویسے بھی انہیں دنیا عزیز ہے اور وہ شے ان کے اندر بزدلی پیدا کر دے گی، یہ جلدی روب میں آ جائیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ، یہ خاص طور پہ اہل کتاب کے معاملے میں تو یہ بار بار ہوا کہ وہ مسلمانوں کے روب کی وجہ سے، وہ گڑیاں جو نہیں بھی فتح ہو سکتی تھیں، جو قلعے نہیں فتح ہو سکتے تھے، وہ روب طاری ہو جانے کی وجہ سے جلدی فتح ہو گئے.
تو بہرحال یہ اس وقت کے اہل کتاب، اور آج ہم مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی 71 میں ہم 6 مہینے جنگ کر سکتے تھے، لیکن یہ رو بھی تھا نا جو طاری ہو گیا کہ جو 8ویں 9ویں دن ہی لمحہ لیٹ ہو گیا کم، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو جب آپ پر ایک خوف طاری ہو جائے، روب طاری ہو جائے، تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے وسائل ہونے کے باوجود۔ تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار، یہ تو دنیا میں ان کو سزا ملے گی، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وبئس مثوی الظالمین، اور ان ظالموں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں ظالم جو ہے یہ شرک کے معنوں میں ہے، مشرکین کے معنوں میں ہے۔ ویسے ہر شرک کے ساتھ ظلم، تو ایک تو وہ ظلم شرک خود ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن یہ کہ شرک کے ساتھ جب ایک پورا نظام، سیاسی نظام وجود میں آتا ہے، معاشی نظام وجود میں آتا ہے، سماجی نظام وجود میں آتا ہے، وہ ظالمانہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ لازمی اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو شرک اور ظلم گویا مترادف ہو گئے، بالکل برابر ہو گئے، اور ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونے والے ہو گئے۔ تو ان ظالموں کا، یعنی ان مشرکوں کا، اور جہاں ظلم ہوگا وہ شرکی کی کسی صورت میں ہوگا، خاص طور پہ نظام جب ظالمانہ بنے گا تو ضرور اس نے شرک کے بیج ہی سے جنم لیا ہوگا۔ وہ حاکمیت کا معاملہ ہو یا کوئی کسی طریقے سے ہو، وہ نکلے گا ضرور کسی نہ کسی شرک کے بیچ سے، گٹھلی سے۔ تو ان ظالموں کا پھر کتنا برا ٹھکانہ ہے، ان متکبر لوگ، یہ کافر لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ، ان کا بڑا پھر برا ٹھکانہ ہے وہ جو ان کو آخرت میں ملنا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَخُصُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اب یہاں سے اس خاص واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس کو پہلے ربط قائم کر لیجئے، یعنی میں ترجمہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ یعنی یہ جو پہلے حلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کا جو ہے وہ لشکر پسپا ہونے لگا، اسی سے تو وہ نظر آیا کہ فتح حاصل ہو گئی ہے نا۔ اور وہ فتح اتنی محبوب شے تھی اس کا، جو اب تو معلوم ہوا کہ کافر بھاگ گئے۔ اور یہ ہے وہ بات کہ جس کو آگے جا کے سمجھ میں آئے گی۔ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یرید الدنیا کا مطلب ہوگا کہ مال و دولت بنانا، گھر بار بنانا، اولاد کے چکروں میں پڑنا، کاروبار جو ہے پھیلانا، تو ہماری دنیا تو یہ ہوتی ہے، یا یہ کہ اقتدار کی خواہش کرنا۔ لیکن ان کی دنیا یہ نہیں تھی، یہ تو سب چھوڑ کے میدان میں آئے ہوئے تھے۔ ان کی دنیا در حقیقت میں یہ کہ فتح حاصل ہو جائے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آئے اور جلدی سے فتح حاصل ہو جائے۔ وہ فتح جب انہوں نے دیکھ لی تو یہ ان مسلمانوں سے جو دنیا کے تمام، یعنی انبیاء کے بعد دنیا کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں، ان سے قرآن کہہ رہا ہے دنیا، تو وہ ان کی دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ اور میری دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم جب تفسیر کریں گے ہم کہیں گے جی تم میں سے کوئی دنیا کے مرید ہیں، تو اس سے مطلب پھر ہم یہ لے لیں گے کہ گویا وہ صحابہ بھی ہماری طرح دنیا دار تھے، تو یہ معنی نہیں ہے بھائی، یہ غلطی نہ کھائیں، یہ ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، ہمارے کانٹیکسٹ میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان کی نظروں میں جس شے کو دنیا کہا گیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں فتح حاصل ہو جائے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور یہ وہ شے ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، جس کو تم زیادہ محبوب رکھتے ہو، وہ یہ ہے کہ وہ ویسے اللہ کی نظر میں اخرا ہے، سیکنڈری اہمیت کی ہے، لیکن تحبونہا، تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ نصر، مدد آ جائے، من اللہ، اللہ کی، وفتح قریب، جلدی سے فتح حاصل ہو جائے، تو یہ تمہاری خواہش ہے، اور اس کو یہاں قرآن دنیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بات، جو یہاں پہ بات کہی گئی کہ یعنی تمہیں نظر آ گیا کہ اب تمہیں فتح مل رہی ہے، یہ فتح تمہیں حاصل ہو رہی تھی، تو اللہ نے تو وعدہ سچا کر دیا تھا اللہ کی طرف سے، یعنی وہ جو نصرت کا وعدہ تھا۔ اگر کسی کے دل میں ایسا گلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے نصرت کیوں نہیں کی، تو اللہ نے تو کر دی تھی۔ یہ اس کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ ہی جڑ رہا ہے، لیکن اب یہ بتایا کہ یہ یعنی وہ حکمتیں اپنی جگہ پہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کی ایک فوری سبب بھی تو کوئی ہے نا۔ اللہ کی تکوین کی سطح پہ تو جو بھی اسباب ہیں سو ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں عالم اسباب کی سطح پہ بھی تو کوئی سبب بنا ہوگا۔ اب وہ جو سبب ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی دنیاوی وجہ کیا بنی۔
اور ویسے اللہ چاہتے تو اس کو نظر انداز بھی کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی تمہیں فتح دے سکتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے یہ بات، لیکن اللہ تربیت کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہاری اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہتے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں یعنی اچھائی برائی سے ہی کبھی اگر وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو کبھی تھوڑا بہت نقصان بھی پہنچتا ہے، تو اس دونوں چیزوں کے ملنے ہی سے صحیح والی تربیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو تم سے غلطی ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ وہ غلطی آئندہ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ڈسپلن جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے، اس کے میں خلاف ورزی ڈسپلن کو توڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ بہرحال یہ جو چوٹ کھا کے بندہ سیکھتا ہے، اب یہ صرف ڈسپلن سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ ایک جو درجہ احسان کا بلند ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین جو ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں تو پھر ظاہر درجات ہے، اور جو انسان کی سوجھ بوجھ بڑھتی ہے اور جو انسان کی باطنی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جو ہے صرف کامیابیاں ملنے سے نہیں ہو سکتا۔ اور جو آگے تم سے دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ جو دنیا کی امامت کا کام تجھ سے لینا ہے، مسلمانوں تم سے لینا ہے، تو اس کے لیے اس ساری تربیت سے گزرنا ضروری تھا۔ تو وہ تو اللہ کی حکمت تھی تو ہونا ہی تھا تاکہ تم اس سطح پہ آ جاؤ، لیکن یہ کہ اس کا جو دنیاوی سبب یہ بنا کہ حتیٰ اذا فشل تم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، کم ہمتی دکھائی، نامردی دکھائی، اور یہاں پہ اس کمزوری کو یعنی وہ سارے مسلمانوں کی طرف منسوب کر دینا، چونکہ بہرحال صیغہ تو جو ہے وہ جمع مخاطب کا آیا ہے، تو یہ اصل میں یہی تو کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صرف ٹیکنیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ کہ خطیب کی بات کو سن کر ایک وہ جس طرح بات کر رہا ہوتا ہے اس سے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب اس وقت جمیع المومنین ہیں، یا یہ کہ مومنون کا کوئی ایک گروہ ہے، ایک فریق ہے، ایک حصہ ہے جن سے کہ وہ غلطی ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ بے شک سب پہ آ گیا ہو۔ تو یہ جو بھی یہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم، تو یہ تو سارے مسلمانوں میں تو تنازع نہیں پیدا ہوا تھا، یہ وہ 50 تیر انداز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر متعین کیے تھے، جو مسلمانوں کی پشت پر تھا، اور تاکہ وہ پیچھے سے حفاظت کرتے رہیں۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو وہاں پہ تنازع پیدا ہوا، اور اس تنازع نے وہ تنازع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے۔ وہاں پہ حضور کا حکم یہ تھا کہ آپ نے دیکھو کہ ہمیں اگر شکست ہو گئی ہے اور ہماری تکہ بوٹی ہو رہی ہے، پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ اب وہاں پہ جب فتح نظر آنی شروع ہوئی تو کچھ لوگوں کا جی چاہا کہ وہ بھی نیچے جائیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، مال غنیمت تو سب کو ملنا ہی تھا، جو وہاں پہ نہیں ہے ان کو بھی ملنا تھا، اس لیے کہ وہ تو غزوہ بدر میں قانون آ چکا ہے کہ سوار کو جو ہے وہ دوہرا حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو اکیلا ملے گا، اور خمس جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا، باقی سارا لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے، یہ قانون موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، لوٹ کے گھر کے لے کے جائیں گے چرا کے، تو یہ تو بالکل ہی نان سینس ہے نا، یہ تو سوچنا بھی غلط ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی اس طرح کی بات سوچے، اس بات کو سمجھنے کے اعتبار سے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ جب وہ فتح دیکھی، وہ فتح کے تو بندے کا جو خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو 13 سال سے پس رہے ہوں، جن پر ظلم ہوئے ہوں، اور اب اگر انہوں نے کمر توڑی ہے اور پھر بھی یہ کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ہوں، اب انہیں جب فتح نظر آئی تو وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جو جسے کہتے ہیں بغل گیر ہونے کا ایک جو جوش مارتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب گول ہوتا ہے تو کھلاڑی کرتے ہیں، یا جیسے کوئی وکٹ گرتی ہے تو ہوتا ہے، تو یہ انسانی جذبہ ہے۔ وہ بے شک ایکٹ بھی کر رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا جس کو دکھانے کے لیے یہ چلیں ایکٹنگ ہی کی جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب اتنے بڑے مارکے میں اتنے عرصے کے بعد آپ کو ایک فتح نظر آئے گی تو اپنے ساتھیوں کو جا کے جو ہے وہ اس کی جشن منانے کا دل کرتا ہے۔ تو وہ شے تھی کہ جو بے قابو کر رہی تھی، لیکن مقامی کمانڈر نے کہا، اور انہوں نے اس کی تعویل کر دی حضور کے حکم کی، کہ حضور نے یہ حکم دیا تھا شکست کی صورت میں، وہ فتح ہو گئی ہے، تو اس صورت میں تو حضور کا حکم تھا ہی نہیں۔ لیکن مقامی جو کمانڈر تھے، جو امیر تھے اس جگہ کے، ان 50 لوگوں پر جو معمور کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ حکم جو حضور کا تھا یہ ہر 2 صورتوں میں تھا، تو آپ لوگ جو ہے میرا حکم مانیں اور یہ جگہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو 35 آدمیوں نے مقامی کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ دی، تو تنازع وہاں ہوا۔ حضور
کی بات پر تنازع نہیں ہوا، مقامی امیر کے حکم پر تنازع ہوا، اور اس کو وہ چھوڑ کے انہوں تم نے نافرمانی کی، یہ بھی اسی مقامی امیر کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جب تم نے دیکھ لیا جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہیں بہت محبوب ہے، وہی فتح دیکھ لی کہ اب تو اللہ نے فتح دے دی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب ہو گئی ہے، تو اس لیے تم جو ہے وہ بے قابو ہو گئے، اور مقامی کمانڈر کا حکم کی نافرمانی کر کے، تنازع کھڑا کر کے، اپنی اس جماعت کو جو وہاں معین تھی اس کے کمزور کر کے، اسے بودا کر کے تم وہاں سے نکل آئے، اور پھر وہ ان پر وہ 15 لوگ شہید ہو گئے پیچھے جب حملہ یلغار آئی ہے، اور مسلمانوں کو جب پیچھے سے جو ہے وہ حملہ ہو گیا تو اب وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ وہ شے تھی کہ جس نے پانسا پلٹا ہے، اگر تم ثابت قدم رہتے، تم وہ کمزوری نہ دکھاتے، تم اگر وہ جو ہے وہ تم تنازع نہ پیدا کرتے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تو آ گئی تھی۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی، یہ آپ کی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ پانسا پلٹ گیا۔ باقی اللہ کی اور بھی حکمتیں ہیں اس کے اندر، یہ صرف ایک ہی بات نہیں، تمہیں یہی سبق نہیں سکھانا تھا کہ ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے، بلکہ یہ کہ یہ چرکا بھی لگانا تھا تاکہ اس طرح کی چیزیں سہنے کا اور صبر کرنے کا بھی تمہارے اندر حوصلہ اور مادہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال اس سے جو سبق ہمیں ملا کہ ہمیشہ کامیابیاں ہی نہیں ملتی، کامیابیوں کے ساتھ کبھی کبھی ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور انسان کی شخصیت کی پختگی کا، میچورٹی کا پتہ تب چلتا ہے کہ وہ ناکامی کو بھی جھیل سکتا ہے یا نہیں جھیل سکتا، اپنی ساری محنت کو رائیگاں جاتے دیکھ کر بھی پھر کمر ہمت کر سکتا ہے یا نہیں سکتا، یہ بھی اس کی یعنی اس کے کردار کا ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اگر یہ چیز نہ ہو، ہمارے ہاں جو بھی لوگوں کو جہاد میں پچھلے عرصے میں انوالو کیا گیا تھا، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے اگر ویسے تو پراپیگنڈا تو یہ بھی ہوا نا کہ جو خودکش ہوتے ہیں انہیں وہ کیا جاتا ہے، نشہ کرایا جاتا ہے، نشہ آور چیزیں دی جاتی ہیں، ہوتا بھی ہوگا واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ ایک نشہ تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ ناکامی کی بات نہیں سکھائی جاتی، وہ تو دہلی سے ادھر کہیں پہ بھی رکنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بعض کو تو اس سے آگے بمبئی تک کا بھی جو ہے وہ سپنا دکھایا جاتا ہے، یا سبز باغ دکھایا جاتا ہے، یا بلکہ سکرینیں دکھائی جاتی ہوں گی نا کہ بھئی یہ سب لونڈیاں بنیں گی تمہاری۔ تو اب یہ تو اس ساتویں آسمان پر، جسے کہتے ہیں نا جذبات کے ساتویں آسمان پر ہوتے ہیں، کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ہمیں کوئی ناکامی بھی ہوگی نا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد، ہم اللہ کی راہ میں، اور یہ جناب سبز حلالی پرچم اور گیا مومن۔ اب جب وہ 9/11 ہوا تو ایسے مومنین جب پھر پکڑے گئے، اور ایسے مومنین کو پھر جب جیلوں میں ڈالا گیا، تو ان میں سے بیشتر مومنین جو ہے وہ پھر اس شاک کو برداشت نہیں کر سکے، کئی پاگل ہو گئے۔ تو اس کا سبب پھر یہی بنتا ہے کہ آپ نے تو کبھی ناکامی کا سوچا ہی نہیں تھا، یہ اتنی بڑی ناکامی کیسے آ گئی؟ تو یہ سوچیں کہ اس وقت غزوہ احد کے بعد حالت کیا تھی، سب کی نہیں، پھر یہ اس غلطی سے نہ دوچار ہوں، کچھ لوگ ضرور ایسی حالت سے دوچار ہو گئے تھے جن کو یہ ساری بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو یہ ذرا اس پہ ذرا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی سے ہوا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی سیکھو اور اس کو بھی جھیلنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔